अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज की इस वीडियो में हम पोइट्री सेक्शन में दी गई एक और बहुत खूबसूरत पोएम गुड टिम्बर की रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस पोएम को लिखा है डॉगलस मैलक ने। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डॉगलस मैलक 1877 में पैदा हुए और 1938 में उनकी डेथ हुई। He was an American poet, short story writer and an associate editor of American Lumberman, a trade paper in Chicago. ये पोइट भी थे, शॉर्ट स्टोरीज़ भी इन्होंने लिखी हैं और अमेरिका में एक जो अखबार निकलता था उसके ये एडिटर भी थे, एसोसिएट एडिटर। अच्छा, लंबरमैन, ये लंबरमैन का टाइटल भी इनको दिया गया है, आगे जाकर हम इसको बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज बॉर्न इन मस्केगन, मिशिगन, ये अमेरिका की जो रियासत है मिशिगन, वहाँ ये पैदा हुए और इनकी जो ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा था बचपन से लेकर बड़े होने तक वो फॉरेस्ट से मुतालिक था, लॉगिंग कैंप से मुतालिक, लंबर यार्ड से मुतालिक, यानी जहाँ जंगलात होते हैं, जहाँ दरख्तों की लकड़ी हासिल की जाती है। तो ये सारा जो इनकी पोइट्री के अंदर हमें थीम्स मिलती हैं दरख्त की, जंगलात की या जंगलात से मुतालिक, टिम्बर से मुतालिक चीज़ों की, तो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि इनकी लाइफ ऐसे माहौल में गुजरी है। दिस रूरल सेटिंग बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर हिज पोइट्री एंड मेड हिम फेमस एज ए लंबरमैन्स पोइट। ये आपने जहन में रखना है, ये MCQs में आ सकता है। इनका टाइटल कि ही वॉज कॉल्ड द लंबरमैन्स पोइट। लंबरमैन्स का मतलब होता है लकड़हारे, लकड़ी वगैरह जो हासिल करते हैं उसके बारे में, तो लिहाजा इनको टाइटल, जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर की बहुत बात की है तो उनको पोइट ऑफ नेचर का टाइटल जो है दिया गया। सिमिलरली डॉगलस मैलक जो है उनका ताल्लुक जिस शोबे से था, या यूँ कहें कि जिस शोबे के हवाले से इन्होंने ज़्यादातर अपनी पोइट्री में मौज़ूआत बताए हैं, उससे मुतालिक इनको टाइटल दिया गया। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर राइटिंग हिज मास्टर पीसेज। फिर इनकी मुख्तलिफ पोइम्स के टाइटल्स हैं, आगे दिए गए हैं, जिसके हवाले से इनकी शोहरत है। अब आ जाएं इसकी समरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। Good Timber by Douglas Malloch describes the way the trees of good timber and strong men are formed through hardships and struggle. यही इसकी की लाइन है और यही इसकी आप थीम समझ लें। इसका जो मेन आइडिया है वो यही है कि इन्होंने एक सिंबलिज्म यूज़ किया है दरख्त का। अच्छा, गुड टिम्बर से मुराद है अच्छी मजबूत लकड़ी, वो लकड़ी जो इमारतें बनाने के काम आए, जो फर्नीचर बनाने के काम आए। यानी हम कच्ची लकड़ी का तो कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो इन्होंने एक अच्छी मजबूत लकड़ी का जो जिक्र किया है उसको एक सिंबल के तौर पर लेकर असल जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो इंसानों के हवाले से है कि जिस तरह एक दरख्त एक कमज़ोर से पौधे से लेकर एक तवाना मजबूत दरख्त बनता है, तो उस बनने के प्रोसेस में उसको जिन जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिन जिन सख्तियों से गुजरना पड़ता है और जिन जिन मुश्किलात से गुजर कर, स्ट्रगल से गुजर कर वो मजबूत तवाना दरख्त बनता है और किसी काम का वो बनता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इंसानों पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि वो इंसान जो मुश्किलात को झेल कर, जो तकालीफ़ को झेल कर, जो स्ट्रगल की लाइफ गुजारते हैं, वही किसी काबिल होते हैं, वही मजबूत होते हैं, वही लीडरशिप के काबिल होते हैं। तो ये एक इन्होंने मेटाफर को लिया है यहाँ पर, यानी एक इस्तेआरे के तौर पर दरख्तों को लिया है, लेकिन असल जो इनका मकसद है वो है इंसान को इन्होंने मुखातिब किया है कि स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो भी हार्डशिप्स और स्ट्रगल के थ्रू ही बनते हैं। और ये हमारी कॉमन लाइफ की ऑब्जर्वेशन भी होती है कि वो लोग जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, सहूलियात की ज़िंदगी में रहते हैं, जिस्मानी तौर पर भी वो उतने मजबूत नहीं होते। और अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो में एमर्सन के एसे की रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन की थी, सेल्फ रिलायंस, उसमें भी एमर्सन ने यही आइडिया प्रेजेंट किया था। जो गैर फितरी ज़िंदगी जीने वाले इंसान होते हैं, सहूलियात वाली, लग्जरीज़ वाली, वो जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होते हैं, वो टफ़ लाइफ नहीं गुजार सकते, और जो टफ़ लाइफ नहीं गुजार सकते वो ज़िंदगी में कोई बड़े काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी मैसेज इसी तरह का है। आगे पढ़ते हैं। The poem begins with the speaker describing how there are two types of trees and men, कि दो तरह के दरख्त होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दो तरह के इंसान होते हैं। दो तरह के कौन से? एक वो जो स्ट्रगल करते हैं, जो हार्डशिप्स को फेस करते हैं, जो अपना इंतज़ाम रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो, और दूसरे वो जो ऐसा कुछ नहीं करते, जिनको हर चीज़ आराम से मैसर आ जाती है, या यूँ कहें कि जैसा हम कहते हैं प्लेट में रखकर उनको मिल जाती है। तो दोनों में जो एंड रिज़ल्ट होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। यानी जिसने स्ट्रगल करके कोई चीज़ हासिल की होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो रिसिलियंट होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा ज़्यादा, और ऐसे शख्स की हम इज़्ज़त भी ज़्यादा करते हैं कि जो हमें स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है। जबकि उसके मुकाबले में वो शख्स या वो दरख्त जिसको हर चीज़ आसानी से मैसर आ गई और उसने कभी स्ट्रगल नहीं की, तो वो उस तरह से मजबूत नहीं होगा।
آگے ہے کہ فرسٹ دیر آر دوز ہو آر ریڈیلی گیون ایوری تھنگ، یعنی وہ لوگ جن کو آسانی سے ہر چیز مل جاتی ہے، دے نیڈ ٹو سروائیو، یعنی ان کو اپنے سروائیول کی ہر چیز آسانی سے میسر آ جاتی ہے. ایک تو یہ ٹائپ ہوتی ہے درختوں میں بھی، انسانوں میں بھی. دس ٹائپ آف پرسن اور ٹری نیور ہیز ٹو وری اباؤٹ ویئر دیئر فوڈ اینڈ واٹر از گوئنگ ٹو کم فرام، یعنی انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کہاں سے ان کی ریسورسز کا انتظام ہوگا، ان کو ہر چیز ایزیلی مل جاتی ہے. ایک تو یہ طرح کے لوگ یا درخت ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ، جبکہ اس کے برعکس، دیر آر دا ٹریز اینڈ مین ہو مسٹ فائٹ فرام برتھ ٹو سروائیو، یعنی وہ انسان یا وہ درخت جن کو بچپن سے ہی فائٹ کرنی ہوتی ہے اپنے سروائیول کے لیے یا اپنی ریسورسز کے انتظام کے لیے. تو یہ دو طرح کے انہوں نے مزاج، یہ دو طرح کے انسان اور دو طرح کے درخت بتائیں. Their broken branches and scars are evidence of their ability to survive on and become forest king. پھر اگین وہ میٹافر یوز کر رہے ہیں یہاں درختوں کا، کہ وہ درخت جو بڑے ہوتے ہیں کس طرح بڑے ہوتے ہیں؟ اسٹرگل کر کے. تو ان کی برانچز ٹوٹی پھوٹی، ان کی برانچز اور ان پر لگے ہوئے اسکار کا مطلب چوٹ کے نشان یا خراشیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں صلاحیت تھی سروائیو کرنے کی. یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ کمزور درخت ایک مضبوط درخت، جب تیز ہوا چلتی ہے تو جو کمزور درخت ہوگا، جس نے اسٹرگل نہیں کی ہوگی، جس کو آسانی سے ہر چیز میسر آ گئی ہوگی، وہ اتنا مضبوط توانا نہیں ہوگا اور وہ اس تیز آندھی کے اندر ٹوٹ کر گر جاتا ہے. جبکہ جو درخت جس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، جو پانی کی تلاش میں دور تک جس کی جڑیں پھیلی ہوں گی، جس کو اسٹرگل کر کے ہر چیز حاصل کرنی ہوگی، تو وہ اس کے اندر ریزیلینٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہ مضبوط ہوتا ہے. اس طرح کی کئی واقعات، کئی کہانیاں ہم جو ہے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ دو لوگ تھے، وہ کسی ایسی سچویشن میں پھنس گئے کہ جہاں کھانا پینا میسر نہیں تھا. ایک شخص وہ تھا جو بیچارہ اکثر فاقوں میں رہتا تھا، غریب تھا، بڑی مشکل سے کھانا میسر آتا تھا. اور ایک شخص وہ تھا جو بہت تر و تازہ، توانا، صحت مند، کھانے پینے کا اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر چیز اس کو ایزیلی میسر آ جاتی تھی. تو جب وہ ایک ایسی جگہ پھنس گئے جہاں کھانے کو ان کو کئی دن کچھ نہیں ملا، تو کچھ دن جب گزر گئے تو وہ جو کمزور شخص تھا وہ تو زندہ رہا، جو غریب، دبلا پتلا، سوکھا سا، کمزور سا تھا، وہ تو زندہ رہا. جبکہ وہ شخص جو بہت تر و تازہ، صحت مند تھا، وہ کچھ دن کے بعد مر گیا، بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے. تو اب یہاں جو میسج اس کہانی سے ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو مشکلات کا عادی بنا لیتا ہے، کمفرٹ زون سے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر سروائیو کرنے کی ایبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی کچھ بتایا گیا ہے کہ وہ درخت پھر فارسٹ کنگ بن جاتا ہے. کون؟ کہ جو اپنے آپ کو اسٹرگل کے تھرو، ہارڈشپس کو فیس کرنے کے تھرو گرو کرتا ہے. ان گڈ ٹیمبر میلک ایکسپلورس تھیمز آف اسٹرگل، فلفلمنٹ ان نیچر. یہاں یہ تھیمز انہوں نے ڈسکس کی ہیں پوئٹ نے. اسٹرگل اس کے اندر بتائی ہے، فلفلمنٹ یعنی سیٹسفیکشن انسان کو ہوتی ہے، سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے جب وہ محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، اور نیچر کا بھی انہوں نے یہاں ذکر کیا. دوز ہو لیو تھرو بروکن برانچز اینڈ اسٹارمز ول بیکم گڈ ٹمبر، یعنی وہ درخت جو اسٹارمز کو فیس کر کے، ریزسٹ کر کے، بروکن ان کی برانچز ہوں گی اور خراشیں ہوں گی، وہی گڈ ٹمبر بنتے ہیں، وہی کسی کام کے درخت بنتے ہیں، یعنی جن کی لکڑی ہمارے کسی کام آ رہی ہوتی ہے. The poem compares the process of growing strong, sturdy trees with the process of building strong, resilient individuals. ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ کس طرح مضبوط درخت بنتے ہیں اور کس طرح مضبوط انسان بنتے ہیں. ریزیلینٹ کا مطلب ہے جھیلنے والا، سختی کو برداشت کرنے والا. The poem suggests that just as a tree needs to resist storms and face challenges in order to grow tall and strong, so do people need to face adversity in order to develop character and resilience. Adversity کا مطلب مشکلات، ہارڈشپس. ٹھیک ہے، جس طرح درخت جو ہے ان کو اسٹارم کو اور چیلنجز کو فیس کر کے مضبوط وہ بنتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان بھی مشکلات سے نکل کر ہی مضبوط اور ریزیلینٹ انسان بنتے ہیں. ریزیلینٹ کا مطلب اگین ریزسٹ کرنے والے، مشکلات کو فیس کرنے والے. The poem encourages readers to embrace challenges and difficulties as opportunities. اب یہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں کی زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو ان مشکلات کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا شخص ہوتا ہے وہ انہی مشکلات کو اپرچونیٹیز میں بدل لیتا ہے اپنے لیے. یعنی مشکلات آئیں، اس نے سروائیو کیا، اسٹرگل جاری رکھی، وہی مشکلات اس کو ایک کامیاب انسان بنا دیتی ہیں. جبکہ وہی مشکلات ایک کمزور انسان کو، کمفرٹ زون میں رہنے والے کو، لگژریز کے عادی انسان کو توڑ دیتی ہیں، گر جاتا ہے، وہ ہمت ہار جاتا ہے. تو یہاں یہی اس نے بات بتائی ہے کہ آپ اپنی چیلنجز کو، اپنی مشکلات کو اپنی اپرچونیٹیز میں کنورٹ کرنا سیکھیں فار گروتھ اینڈ ٹو
cultivate inner strength and fortitude in order to thrive in life. اچھا یہاں کلٹیویٹ ظاہر ہے کہ آپ اپنی انر اسٹرینتھ کو، اندر کی جو آپ کی مضبوطی ہے، ول پاور ہے، اس کو آپ مضبوط کرنا سیکھیں. فورٹیٹیوڈ کا مطلب اگین یہاں پر اسٹرینتھ ہے. ان آرڈر ٹو تھرائیو ان لائف، تھرائیو کا مطلب ترقی کرنا، ڈیولپ کرنا. Ultimately, the poem emphasizes the importance of resilience and perseverance in achieving success and fulfillment. Resilience and perseverance تقریباً ایک ہی میننگ ہوتی ہے، جمے رہنا ان کا مطلب ہے، مشکلات کے سامنے جمے رہنا، کھڑے رہنا. تو یہ تھی اس کی سمری. اس میں جو اوور آل میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہارڈ شپ اور اسٹرگل کو فیس کر کے ہی درخت توانا اور مضبوط بنتا ہے، کسی کام کا بنتا ہے. بالکل ایسے ہی انسان ہوتے ہیں کہ انسانوں میں بھی جو مشکلات کو فیس کرنے والے انسان ہوتے ہیں، اسٹرگل کرنے والے انسان ہوتے ہیں، وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہی کوئی کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اب آ جائیں اس کا ہم اسٹینزا وائز ریڈنگ کر کے اس کو دیکھتے ہیں. فرسٹ اسٹینزا ہے: The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. اس میں دو ورڈس میں نے یہاں ریڈ کلر کیا ہے، اس کی میننگ دیکھ لیتے ہیں. پلین سے مطلب ہے یہاں لارج ایریا آف فلیٹ لینڈ یعنی میدان، اور اسکربی کا مطلب ہوتا ہے اسمال اینڈ ناٹ فلی ڈیولپڈ یا کمزور سی چیز. اب یہاں انہوں نے اس درخت کی مثال دی ہے کہ وہ درخت جس کو کبھی اپنی فوڈ کے لیے، کبھی سورج کے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے کبھی لڑنا نہ پڑا ہو، کبھی اسٹرگل نہ کرنی پڑی ہو، کبھی کوشش نہ کرنی پڑی ہو، وہ محض ایک پلین میں یا میدان میں وہ کھڑا ہوا ہے، وہاں بارش ہوتی ہے، اس کو اس کے حصے کا پانی مل جاتا ہے، ہر چیز اس کو ایک طرح سے میسر آ جاتی ہے، ہوا بھی موجود ہے اس کے لیے وہاں، اور سورج کی روشنی بھی ہے، سب کچھ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایسا درخت پھر فورسٹ کنگ نہیں بن پاتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ مضبوط اور توانا درخت نہیں بن پاتا. اور بٹ lived and died a scrubby thing، اور جس طرح وہ کمزور سا پیدا ہوا تھا ایسے ہی کمزور سے درخت کے طور پر وہ ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اس کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہوتی، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. یعنی ہم اس کو کام کا ہونا، کسی کام آنا، جس طرح مضبوط درخت ہوتا ہے اس کی لکڑی ہمارے کام آتی ہے، تو ایک طرح سے وہ کام کا درخت بن جاتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن یہ میں آلریڈی آپ کو ورڈنگ میں بتا چکا ہوں، اس میں یہاں سے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ دس اسٹینزا ڈسکرائبس اے ٹری دیٹ ہیڈ این ایزی لائف ود نو آبسٹیکلس ٹو اوور کم. آبسٹیکلس کا مطلب پریشانیاں، رکاوٹیں، کہ ایسا درخت جس کو بڑی آسان زندگی ملی، کوئی مشکلات اس کو فیس نہیں کرنی پڑی. اٹ ہیڈ پلینٹی آف سن، اسکائی، ایئر اینڈ لائٹ اینڈ آلویز گاٹ انف رین. ہر چیز اس کو جو ضرورت کی تھی میسر آ گئی ایزیلی. ہاؤ ایور ڈسپائٹ ہیونگ آل دیز ایڈوانٹیجز، باوجود اس کے کہ اس کو یہ تمام ایڈوانٹیجز حاصل تھے، دا ٹری نیور بیکیم اے گریٹ ٹاورنگ فارسٹ کنگ، کہ وہ بڑا درخت نہیں بن سکا، کسی کام کا درخت وہ نہیں بن سکا. انسٹیڈ بجائے اس کے اٹ ریمینڈ اے اسمال انسگنیفیکنٹ اسکربی تھنگ، ٹھیک ہے، یعنی معمولی سی ایک وہ چیز رہا، کمزور سی، یا یوں کہیں کہ بیکار سی، جو کسی کام کی کوئی چیز نہ ہو. تو اس طرح کا وہ درخت بنا اور ایسے ہی وہ ختم ہو گیا. دس اسٹینزا سجیسٹ دیٹ فیسنگ چیلنجز اینڈ آبسٹیکلز can help us grow stronger and become greater than we ever thought possible. تو مشکلات ہی انسان کو اسٹرانگ بناتی ہیں اور گریٹ بناتی ہیں. Let's now read the second stanza. The man who never had to toil to gain and form his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. یہاں پر دو تین ورڈز ہیں جو میں نے یہاں الگ سے لکھے ہیں. ٹوائل کا مطلب ہے ٹو ورک ویری ہارڈ، مشقت کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا. پیچ آف سوائل کا مطلب پیس آف لینڈ، یعنی جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. مینلی مین کا مطلب ہے بریو اینڈ اسٹرانگ مین، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایک مضبوط انسان، ہمت والا انسان. تو ایگزیکٹلی سیم جو وہاں انہوں نے درخت کے بارے میں بتایا تھا، یہاں اسی بات کو اپلائی کیا ہے انسانوں کے اوپر، کہ وہ شخص جس کو کبھی محنت نہ کرنی پڑی ہو، اسٹرگل نہ کرنی پڑی ہو اپنی لائف میں اپنی چیزوں کے لیے. ٹو گین اینڈ فارم ہز پیچ آف سوائل. پیچ آف سوائل کا مطلب یہاں ہے اپنی زندگی کو گزارنا یا پالنا. ویسے تو پیچ آف سوائل کو فارم کرنے کا مطلب کھیتی باڑی کرنے کا سینس ہے، لیکن یہاں زندگی گزارنے کا ہم سینس لیں گے، کہ جس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کبھی محنت مشقت نہ کرنی پڑی ہو. who never had to win his share of sun and sky and light and air، یعنی وہ ضروریات کی چیزیں، جس طرح درخت کے لیے یہ ساری چیزیں اس نے بتائی تھیں، اسی طرح انسان کی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کبھی محنت نہ کی ہو، کبھی اس کو ون نہ کرنا پڑا ہو. ون کا مطلب ہے حاصل کرنا کوشش کر کے، کیونکہ جو ہم وکٹری لیتے ہیں وہ ہمیں پلیٹ میں نہیں مل جاتی، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں. تو ایسا شخص جس کو اپنی ضروریات بغیر اسٹرگل کے مل گئی ہوں،
تو وہ کیا ہوتا ہے کہ he never became a manly man. تو وہ کبھی ایک مضبوط انسان نہیں بنتا، کبھی وہ ایک مثالی انسان نہیں بنتا. but lived and died as he began. اور جس طرح وہ کمزور سا پیدا ہوا تھا، جس طرح وہ غیر اہم پیدا ہوا تھا، ایسے ہی وہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. This stanza compares the tree to a man who also had an easy life with no need to work hard to gain and form his own land or fight for his share of resources. جو میں اوپر بتا چکا ہوں کہ وہ شخص جس کو کبھی محنت نہ کرنی پڑی ہو. As a result, اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ He never developed the strength and character of a truly manly man. کہ وہ کبھی وہ اسٹرینتھ، وہ کریکٹر نہیں پیدا کر پاتا کہ جو ایک حقیقی انسان کی یا مرد کی ہوتی ہے. اینڈ lived and died without achieving anything significant. اور وہ زندگی میں پھر کچھ نہیں کر پاتا، کچھ حاصل نہیں کر پاتا. جتنے بڑے لوگ ہیں ان کی لائف کو اگر اسٹڈی کیا جائے، ایک چیز ان میں کامن ہے، وہ ہے اسٹرگل، محنت، مشقت انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے. This stanza suggests that overcoming challenges and working hard can help us grow and become better versions of ourselves. یعنی ہم کمزور انسان ہوتے ہیں لیکن ہم مشکلات سے گزرتے ہیں تو ہم کمزور انسان ہی ایک مضبوط انسان بن جاتے ہیں. Let's now read the third stanza. Good timber does not grow with ease, the stronger wind, the stronger trees. The further sky, the greater length, the more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, in trees and men, good timbers grow. کہ گڈ ٹمبر ڈز ناٹ گرو ود ایز، کہ جو اچھا درخت ہوتا ہے، مضبوط لکڑی جو ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آسانی والے ماحول میں نہیں بنتی. دا اسٹرانگر ونڈ، دا اسٹرانگر ٹریز. جتنی سخت ہواؤں کے تھپیڑے اس کو لگتے ہیں اتنا ہی وہ مضبوط ہوتا ہے. جتنی جس نے مشکلات فیس کی ہوتی ہیں وہ اتنا دوسرے کے مقابلے میں طاقتور ہوتا جاتا ہے. یہاں اس نے درخت کی مثال دے کر انسانوں کو یہ بات بتائی ہے. دا فردر اسکائی دا گریٹر لینتھ. اور یہ وہ درخت ہوتا ہے جو بلندیوں کو چھوتا ہے، جو اوپر کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا سائز، اس کی لینتھ، اس کی ویڈتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی جڑیں زمین میں پھیلتی چلی جاتی ہیں کیونکہ اس نے اسٹرگل کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ریسورسز کے لیے، اپنی نیسیسٹیز کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور طوفانوں کو، تیز ہواؤں کو جھیل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے. دا مور دا اسٹارم دا مور دا اسٹرینتھ. جتنا اس کو اسٹارم یا طوفان کا وہ سامنا کرتا ہے اتنا ہی وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. بائی سن اینڈ کولڈ، بائی رین اینڈ سنو. ہر طرح کے موسم کو اس نے جھیلا ہوتا ہے، سردی، گرمی، برف اور تیز بارشیں، ہر چیز سے وہ گزرا ہوتا ہے. ان ٹریز اینڈ مین گڈ ٹیمپرز گرو. تو یہی وہ فارمولا ہے کہ جس کے تھرو درختوں میں اچھے درخت اور انسانوں میں اچھے انسان جنم لیتے ہیں. کس طرح سے؟ مشکلات کو جھیل کر، فیس کر کے، حالات کے تھپیڑے برداشت کر کے. یہاں پر اگین یہ دو ورڈس یہاں دیے ہوئے ہیں. ایز کا مطلب کمفرٹ یا لگژری، فردر کا مطلب ڈسٹینٹ، فار اوے یعنی فاصلہ، دور ہونا. اس کی ایکسپلینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دس اسٹینزا از دا موسٹ فیمس اینڈ میموریبل آف دا پوم. اٹ ڈسکرائبس ہاؤ گڈ ٹمبر اسٹرانگ اینڈ ڈیوریبل وڈ دیٹ کین بی یوزڈ فار بلڈنگ ڈز ناٹ گرو ایزیلی. یعنی وہ اچھی مضبوط لکڑی جو ہوتی ہے، جو کام آتی ہے ہمارے، وہ آسانی سے نہیں بنی ہوتی ہے. Instead, it grows in response to challenges like strong winds and storms and benefits from exposure to sun, cold, rain and snow. کس طرح بنتی ہے؟ کہ وہ چیلنجز کو فیس کر کے، سخت موسم کو فیس کر کے وہ درخت مضبوط بنتا ہے جس کی وہ لکڑی ہوتی ہے. The stanza goes on to suggest that this principle applies not only to trees but also to people, and that facing challenges and adversity can help us grow stronger and more resilient. کہ اگین وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے جو ہم سمری میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ چیلنجز اور ایڈورسٹی کو فیس کر کے ہی ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ریزیلینٹ ہوتے ہیں، برداشت کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لاسٹ اس کا اسٹنزا ہے where thickest lies the forest growth we find the patriarchs of both and they hold counsel with the stars whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. پہلے اس کی ورڈز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. thickest کا مطلب ڈینسسٹ یا ڈارک، کہ جہاں جنگل گھنا ہوتا ہے، جہاں بہت زیادہ گروتھ ہوتی ہے درختوں کی، اس کی انہوں نے مثال دی. پیٹریارکس کا مطلب ویسے جرنل سینس میں میل ہیڈ آف فیملی یا کمیونٹی ہوتا ہے، جس کو ہم سمپل لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں. پیٹریارکس یہاں پر ہم ایک لیڈنگ پوزیشن پر کوئی بھی انسان ہو اس کو پیٹریارک کہیں گے، جو مضبوط انسان ہو، جو مشکلات کو فیس کرنے والا انسان ہو. اس سینس میں یہاں پر یہ ورڈ یوز کیا ہے. کاؤنسل کا مطلب ہے ایڈوائس یا بات چیت کرنا. اسکارس کا مطلب اسکریچز یا وونڈس جو خراشیں ہوتی ہیں. اسٹرائف کا مطلب ہے ٹربل. اب اس کا کیا مطلب ہے
کہ where thickets lies the forest growth we find the patriarchs of both. تو سخت حالات، سخت مشکلات کو فیس کر کے ہی وہ پیٹریاکس بنتے ہیں، چاہے وہ درخت ہوں چاہے وہ انسان ہو. اینڈ they hold counsel with the stars، یعنی وہ بلندیوں کو چھوتے ہیں، وہ ستاروں سے باتیں کرتے ہیں، اتنے وہ بلند ہو جاتے ہیں کہ اوپر تک چلے جاتے ہیں. whose broken branches show the scars، کہ ان کی ٹوٹی برانچز ان نشانوں کو دکھا رہی ہوتی ہیں، ان کی اسٹرگل کی علامت کو دکھا رہی ہوتی ہیں. یعنی انسان کے جسم پر خراشیں ہوں، انسان کے جسم پر محنت اور مشقت کے آثار ہوں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے مشکلات کو جھیلا ہے، یہ ایک مضبوط انسان ہے. آف مینی ونڈز اینڈ مچ آف اسٹرائف، اسٹرائف کا مطلب ٹربل. درختوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے سخت ہواؤں کو جھیلا ہو، اور انسانوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے سخت مشکلات کو جھیلا ہو. تو یہ علامات ان کے ظاہر پر نظر آ رہی ہوتی ہیں. دس از دا کامن لا آف لائف، اور یہی زندگی کا اصول ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہارڈشپس کو فیس کرتے ہیں تو آپ مضبوط انسان بنتے ہیں، پیٹریاکس بنتے ہیں آپ. اس کی ایکسپلینیشن بھی پڑھ لیتے ہیں کہ دس اسٹینزا ایکسپینڈس آن دا آئیڈیا دیٹ اسٹرانگیسٹ اینڈ موسٹ ڈیوریبل ٹریز کین بی فاؤنڈ ان دا تھکسٹ پارٹس آف دا فارسٹ، کہ جنگل جہاں بہت گھنا ہوتا ہے وہاں ہمیں ایسے مضبوط اور توانا درخت ملتے ہیں. ویئر دے ہیو فیسڈ the most challenges and overcome the most obstacles، کہ جہاں انہوں نے سخت مشکلات جھیلی ہوئی ہوتی ہیں. These patriarchs hold counsel with the stars، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسٹارز کے ساتھ بات کرتے ہیں. میننگ دے آر سو ٹال اینڈ اسٹرانگ دیٹ دے سیم ٹو ریچ اپ ٹو دا اسکائی، یعنی ان کی، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز پر مختلف پر دکھایا جاتا ہے جنگلات کو، تو وہاں درختوں کی جو لینتھ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی لگتا ہے کہ جیسے کوئی آسمانوں کو چھو رہی ہے. تو اس طرح کے درختوں کی انہوں نے مثال دی ہے. The scars on their broken branches are a reminder of the struggles they have faced and the challenges they have overcome. تو وہ مشکلات جو انہوں نے فیس کی ہوتی ہیں، جن چیلنجز سے وہ گزرے ہوتے ہیں، وہ علامت ان کی بروکن برانچز پر ظاہر ہوتی ہیں، ان کی ٹوٹی برانچز پر. This stanza reinforces the idea that facing challenges and adversity is a natural part of life and that it can help us become stronger and more resilient. وہی بات وہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ چیلنجز اور مشکلات کو فیس کرنے سے ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں. اب سینٹرل آئیڈیا، آلموسٹ ہم سینٹرل آئیڈیا بھی اس کا سمجھ چکے ہیں، یہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں. The poem Good Timber conveys the idea that strength is gained through struggle. آپ اسٹرگل نہیں کرتے، آپ میں اس طرح کی اسٹرینتھ نہیں ہوگی، یہ بالکل ایک فیکٹ ہے. Those who face hardships and challenges in life are stronger and braver than those who do not struggle and face challenges in their lives. یعنی وہی دو طرح کے لوگ، جنہوں نے اسٹرگل نہیں کی ہوتی وہ مضبوط نہیں ہوتے، اور جنہوں نے اسٹرگل کی ہوتی ہے وہ مضبوط اور توانا انسان ہوتے ہیں. اب اس کا جو کریٹیکل اپریسیشن ہے وہ دیکھتے ہیں، جس میں اس کی ٹیکنیکل بیوٹی کو بتایا گیا ہے. تو گڈ ٹمبر بائی ڈاگلس میلک از اے 4 اسٹینزا پوئم. ظاہر 4 اسٹینزاز ہیں. دیٹ از سپریٹڈ انٹو سیٹس آف 6 لائنس اور سسٹیٹس، یعنی جو 6 لائن کا اسٹینزا ہوتا ہے اس کو سسٹیٹس کہتے ہیں. تو یہ 6 لائن کے اسٹینزا کا ایک اسٹینزا ہے، اور اس طرح کے 4 اسٹینزاز اس پوئم میں موجود ہیں جو بھی ہم نے پڑھے ہیں. It follows a consistent and structured rhyme scheme of AABBCC. اب یہ رائم اسکیم کو ایک الگ ویڈیو میں نے ڈسکس کیا ہے، یہاں پر میں صرف اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دوں. فار ایگزامپل AABBCC اس کا جو رائم ہے، یعنی جو اس کی لاسٹ ورڈ آف ایچ لائن ہے وہ رائم کرتے ہوئے ہیں، یعنی فرسٹ سیکنڈ فائٹ لائٹ، تھرڈ فورتھ پلان رین، اور ففتھ سکس کنگ تھنگ. تو AABBCC اس طرح سے یہ اس کی رائم اسکیم ہے. آگے اس میں ہے کہ which gives the poem a rhythmic quality and makes it enjoyable to read aloud. یعنی اس میں بڑا ایک ردھم سا ہمیں ملتا ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں تو بالکل ایک سانگ لائک اس کا ایک فیل آتا ہے. The poem یہ poem uses simple language and a straightforward structure. بڑی سمپل پلین لینگویج ہے، کوئی دو چند ورڈس کے علاوہ کوئی ایسے مشکل ورڈس اس میں نہیں ہے جیسا کہ عام طور پہ دوسری پوئمس کے اندر ہوتے ہیں. تو بالکل پلین لینگویج ہے، اور بڑی واضح سا اس کا جو ہے وہ میسیج ہمیں اس میں مل جاتا ہے. The message of the poem is universal. بالکل یونیورسل ہے، ہر شخص اس کو اپنے لیے سمجھ سکتا ہے، اپلائی کر سکتا ہے. The idea that facing challenges and adversity can help us grow stronger and more resilient is one that is relevant to all human beings. تمام لوگوں پر، دنیا کے ہر خطے میں، ہر ماحول میں کوئی بھی انسان رہتا ہو اس پر یہ اپلائی ہوتا ہے. This universality gives the poem a timeless quality and ensures that it will continue to be relevant and meaningful to readers in the future. ٹائملیس ہے، یعنی ہر زمانے کے انسان اس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. تھرو آؤٹ گڈ ٹمبر میلک میکس یوز آف سیورل لٹریری ڈیوائسز. اس میں ظاہر ہے ہر پوائنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی لٹریری ڈیوائس یوز کی جاتی ہے. لٹریری ڈیوائسز سے متعلق آپ میرا ویڈیو چینل پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں فگرز آف اسپیچ اینڈ پوئٹک ڈیوائسز کے نام سے
وہ آپ کو وہاں مل جائے گا. دیز انکلوڈ، اب وہ کیا لٹریری ڈیوائسز ہیں؟ میٹافرس، الٹریشن اینڈ انجمنٹ. انجمنٹ بھی ایک ڈیوائس ہے، یہ میں نے وہاں اس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا 2-3 لائنز تک جو ہے وہ فلو کر رہا ہوتا ہے، تو لائن کو بریک کر کے اس آئیڈیا کے فلو کو بتایا جاتا ہے. یہاں پر بھی یہ ٹیکنیک پرٹ نے یوز کی ہے. اس کی فردر ایکسپلینیشن آپ میری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں میں نے آپ کو پوئٹک ڈیوائسز اور فگرز آف اسپیچ کے بارے میں ساری چیزیں تفصیل سے اور ایگزامپلس کے ساتھ بتائی ہیں. آگے ہے کہ دس انٹائر پوئم از ون ایکسٹینڈیڈ میٹافر. بیسیکلی یہ پوری پوئم ہی ایک بڑے میٹافر پر مبنی ہے. ایکسٹینڈیڈ میٹافر کیا ہوتا ہے کہ ایک تشبیہ یا استعارہ جو استعمال کیا جائے پھر اسی پر بیس کرتے ہوئے ساری بات کی جائے. تو یہاں پوئٹ نے درخت کا ایک سمبل یوز کیا ہے، استعارہ یوز کیا ہے، اور پھر پوری پوئم کے اندر اسی استعارے کو یا میٹافر کو یوز کرتے ہوئے میسج کو کنوے کیا ہے. تو یہ ایکسٹینڈیڈ میٹافر ہے. کمپیئرنگ ٹریز ٹو ہیومن بینگس، ٹھیک ہے، کہ درخت کو انہوں نے انسانوں سے کمپیئر کر کے بات بتائی ہے. The tree mentioned in the first stanza represents someone who has never had to fight for anything in their life. یعنی فرسٹ stanza میں جو بات کی گئی ہے وہ ایک ایسے انسان کی مثال سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ جس کو کبھی کوشش نہ کرنی پڑی ہو. This man had more than enough sun and sky and air and light. یعنی ریسورسز اس کے پاس ضرورت سے زیادہ تھیں، یا اس نے کبھی ان کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی پڑی اس کو. Although this initially seems like a good thing, the speaker turns the text in a different direction. یعنی شروع میں اس نے 2 طرح کے انسان، 2 طرح کے درخت بتائے ہیں، اور بعد میں دوسری طرح کے انسان اور درخت بتائے ہیں. الٹریشن بھی اس میں یوز ہوئی ہے. الٹریشن اگین اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈز ہوتے ہیں. تو الٹریشن از این انٹرسٹنگ فارمل ڈیوائس that can be seen through the repetition of consonant sounds at the beginning of multiple words. For example, broken branches. ب sound دونوں words میں آ رہا ہے، تو یہ alliteration کی ایک example آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. broken branches، اسی طرح storms، strength، تو sound دونوں words میں ہے. Enjambment is also an important technique to take note of in good temper. Readers can look at the transitions between lines 1 and 2 of the first stanza and lines 3 and 4 of the second stanza for examples. یہاں انہوں نے جو مثال دی ہے انجمنٹ کی، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ فائٹ فار سن اینڈ اسکائی. اب فائٹ پر یہاں سینٹنس مکمل نہیں ہوا ہوا ہے. فار سن اینڈ اسکائی، اس کو اگر ہم پروز اسٹائل میں لکھیں تو یہ پوری ایک ہی لائن ہے، لیکن پوئٹ نے اس کو بریک کر کے 2-3 لائن میں اس کو لے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہلاتا ہے انجمنٹ. اس کی بھی اگزامپل آپ اس ویڈیو کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں فردر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو یہ تھی اس کی کریٹیکل اپریسیشن، اور آئی ہوپ کہ سمجھ آیا ہوگا. اس کے کویشچنز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. واٹ از دا سگنیفیکنس آف دی ٹائٹل آف دی پوئم گڈ ٹیمپر؟ اس کا ٹائٹل جو پوئٹ نے رکھا ہے تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے The title of the poem Good Timber is significant because good timber refers to trees that have grown tall and strong by resisting harsh weather. Good timber جیسے میں نے بتایا اچھی لکڑی یا کام کی لکڑی. تو کام کی لکڑی، کام کے انسان، اچھے انسان، کسی قابل انسان. تو یہ بیسیکلی یہ ٹائٹل اس ساری آئیڈیا کو کیپچر کر رہا ہے، تو اس لیے اس کا ٹائٹل بہت سوٹیبل ہے. In the context of the poem, good timber represents individuals who have developed inner strength and resilience through facing challenges and adversities. تو اگین وہی جس طرح درختوں کو انہوں نے مثال دی، وہی چیز اپلائی ہوتی ہے انسانوں پر. تو یہاں گڈ ٹمبر اور گڈ ہیومن بینگ، یہ دونوں اس ٹائٹل کے اندر ایکسپلین ہو جاتے ہیں. اگلا سوال ہے واٹ ہیپنس ٹو دا پیپل ہو ورک ہارڈ؟ محنت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور وہی رسپیکٹیبل بھی ہوتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں اس کو. The poem Good Timber tells us that people who work hard and persevere. Persevere کا مطلب جمے رہنا، قائم رہنا. Through challenges، تو یعنی وہ چیلنجز جو فیس کرتے ہیں، چیلنجز کے آگے کھڑے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ They grow strong and resilient. تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، توانا ہو جاتے ہیں. Just like a good piece of timber. جس طرح ایک مضبوط لکڑی ہو جاتی ہے، یعنی وہ مضبوط درخت جو ہو جاتا ہے. The poem also suggests that those who work hard اینڈ ویدر لائفس اسٹارمس. ویدر کا مطلب ہے یہاں جھیلنا، اور لائف اسٹارم کا مطلب زندگی کی پریشانیاں. کہ جو زندگی کی پریشانیاں، زندگی کے چیلنجز کو جھیلتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ول بیکم بیٹر ایکوپڈ ٹو ہینڈل فیوچر چیلنجز اینڈ ول الٹیمیٹلی اچیو سکسیس اینڈ فلفلمنٹ. تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ مشکلات ان کو ایکوپ کر دیتی ہیں. ایکوپ کا مطلب کہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دیتی ہیں کہ جو فیوچر میں آنے والے چیلنجز ہیں ان کو بھی وہ فیس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ کامیاب انسان بن جاتے ہیں. تھرڈ کویشچن ہے ہاؤ کین ون اچیو ونس ٹرو پوٹینشیل ان لائف اکارڈنگ ٹو دا پوئم گڈ ٹیمپر؟ کہ انسان اپنا پوٹینشیل، اپنی صلاحیت جو اس کے اندر اس قابلیت ہے، وہ اس کو کیسے پا سکتا ہے؟
جو یعنی اس کی اصل پاور ہے وہ کیسے پا سکتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا پوئم ون کین اچیو ونس ٹرو پوٹینشیل ان لائف بائی فیسنگ چیلنجز. اگین وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ چیلنجز ایڈورسٹیز سے آپ نہ بھاگیں، ان کو فیس کرنا سیکھیں تو آپ ایک مضبوط انسان بن جائیں گے ود ریزیلینس اینڈ پرزیورنس. The poem emphasizes the importance of embarrassing challenges as opportunities for growth and fulfillment in life. یعنی آپ اپرچونیٹیز میں تبدیل کریں اپنے چیلنجز کو. نیکسٹ کوشچن از وائی ڈز دا پوئٹ سجیسٹ پیپل ٹو بی لائک گڈ ٹمبر. پوئٹ کیوں یہ انہوں نے مثال دے کے درخت کی سمجھایا اور کیوں کہا ہے کہ انسانوں کو درختوں کی طرح ہونا چاہیے، گڈ ٹمبر کی طرح؟ تو اس کا آنسر ہے the poet suggests that people should strive to be like good timber because good timber is strong, resilient and able to resist storms and challenges. کیونکہ good timber وہی ہوتا ہے جو چیلنجز کو فیس کرتا ہے اور پھر وہ اسٹرانگ بنتا ہے. تو یہی بات انسانوں پر اپلائی ہوتی ہے. تو پوئٹ نے یہاں انسانوں کو یہی مشورہ دیا ہے کہ وہ درخت کی مانند بنے. نیکسٹ کویشچن از وچ پوئٹک ڈیوائسز آر یوز ان دا پوئم گڈ ٹمبر. یہ ہم آلریڈی اوپر ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں الیٹریشن ہے، اس میں یہ اوور آل پورا ایک میٹافر انہوں نے یہاں بتایا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جس میں نے انجمنٹ بتایا تھا وہ بھی ہے. تو اس میں آنسر وہی باتیں تقریباً ریپیٹ ہو رہی ہیں جو ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. اگلا سوال ہے اس کا رائٹ سینٹرل آئیڈیا آف دا پوم. تقریباً یہ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں باتیں کہ سینٹرل آئیڈیا اس کا کیا ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. دا پوم گڈ ٹمبر کنویز دا آئیڈیا دیٹ اسٹرینتھ از گینڈ تھرو اسٹرگل. اسٹرینتھ از گینڈ تھرو اسٹرگل، یہ اس کی کی لائن ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. یہی اس کا سینٹرل آئیڈیا اور اس کی سینٹرل تھیم ہے. لاسٹ کویشچن ہے ہاؤ ڈز دا پوم ریلیٹ ٹو یور لائف، کہ یہ ہم اپنی لائف سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں یا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک یونیورسل میسج ہے اس کا، تو اس کو بالکل اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کا آنسر ہم پڑھ لیتے ہیں. دا میسج آف دا پوم از یونیورسل، اٹ از ریلیٹڈ ٹو ایوری ون. The idea that facing challenges and adversity can help us grow stronger and more resilient is one that is relevant to all human beings. تمام انسانوں پر یہی بات اپلائی ہوتی ہے کہ وہ محنت جو کرتے ہیں، مشقت جو اٹھاتے ہیں، چیلنجز کو جو فیس کرتے ہیں، وہ بیٹر ہیومن بینگ، مضبوط انسان بن کر ابھرتے ہیں. تو یہ تھی پوم گڈ ٹمبر. آئی ہوپ کہ سمجھ آیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.